अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी का सेकंड पॉइंट यानी माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज पर डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, जुमातुल मुबारक। अब 2 रोज़ की छुट्टियां हैं। आप लोग बहुत इत्मीनान के साथ ये स्लाइड देख सकते हैं और बिल्कुल किसी तरह की परेशान होने की और किसी किस्म की कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इत्मीनान के साथ ये स्लाइड देखते रहें, इंशाअल्लाह आपका बड़ा नफ़ा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होने की वजूहात में शामिल हैं सेल के अंदर कैल्शियम का बढ़ जाना, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशीज़ और ऑक्सीजन की कमी। माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होने की वजूहात में शामिल हैं सेल के अंदर कैल्शियम का बढ़ जाना, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशीज़ और ऑक्सीजन की कमी। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। हमने पिछली स्लाइड में आपको माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज की वजूहात बताई। अब हम यके बाद दीगरे माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज के नताइज देखते हैं, जो इस तरह हैं: माइटोकॉन्ड्रियल परमिएबिलिटी ट्रांजिशन पोर, abnormal oxidative phosphorylation and apoptosis। माइटोकॉन्ड्रियल परमिएबिलिटी ट्रांजिशन पोर। जब माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होता है तो उसकी मेम्ब्रेन में हाई कंडक्टेंस चैनल बन जाते हैं, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रियल परमिएबिलिटी ट्रांजिशन पोर कहते हैं। इन पोर की वजह से माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का पोटेंशियल बरकरार नहीं रह पाता, जिसके नतीजे में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी जारी नहीं रह पाती और फिर इस सब का अंजाम होता है एटीपी का न बनना। एबनॉर्मल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होने से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी ठीक तरह से नहीं हो पाती और इस एबनॉर्मल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के नतीजे में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, जिसकी तफसील इंशाअल्लाह आइंदा लेक्चर में पढ़ेंगे। एपोप्टोसिस। साइटोक्रोम सी और कैस्पेसिस ये 2 किस्म के प्रोटीन हैं जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पेवस्त होते हैं और अपने अंदर एपोप्टोसिस यानी प्रोग्राम सेल डेथ की सलाहियत रखते हैं। जब माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होता है तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है और इसमें से ये प्रोटीन साइटोसोल में लीक हो जाते हैं, जिसके नतीजे में एपोप्टोसिस अमल में आता है। एपोप्टोसिस। साइटोक्रोम सी और कैस्पेसिस ये 2 किस्म के प्रोटीन हैं जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पेवस्त होते हैं और अपने अंदर एपोप्टोसिस यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ की सलाहियत रखते हैं। जब माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होता है तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है और इसमें से ये प्रोटीन्स साइटोसोल में लीक हो जाते हैं, जिसके नतीजे में एपोप्टोसिस अमल में आता है। एपोप्टोसिस। साइटोक्रोम सी और कैस्पेसिस ये 2 किस्म के प्रोटीन हैं जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पेवस्त होते हैं और अपने अंदर एपोप्टोसिस यानी प्रोग्राम सेल डेथ की सलाहियत रखते हैं। जब माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होता है तो माइटोकॉन्ड्रियल
میمبرین کی پرمیبلٹی بڑھ جاتی ہے اور اس میں سے یہ پروٹین سائٹوسول میں لیک ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں اپوپٹوسس عمل میں آتا ہے۔ اس سلائیڈ میں مائٹوکونڈریل ڈیمیج جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے اس کا خلاصہ ہے۔ اب ہم تھرڈ پوائنٹ یعنی انفلکس آف کیلشیم اینڈ لاس آف کیلشیم ہومیوسٹیسس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سیل کے اندر جتنا بھی کیلشیم ہوتا ہے وہ یا تو مائٹوکونڈریا میں ہوتا ہے یا پھر اینڈوپلازمک ریٹیکولم میں، خود سائٹوسول میں بہت ہی قلیل مقدار میں نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ تو اصل میں کیلشیم سیل کے باہر موجود ہوتا ہے، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ میں کیلشیم 1.3 ملی مول کی مقدار میں ہے، جبکہ سائٹوسول میں کیلشیم 0.1 مائکرو مول میں ہے، گویا کہ ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب ہم تھرڈ پوائنٹ یعنی انفلکس آف کیلشیم اینڈ لاس آف کیلشیم ہومیوسٹیسس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سیل کے اندر جتنا بھی کیلشیم ہوتا ہے وہ یا تو مائٹوکونڈریا میں ہوتا ہے یا پھر اینڈوپلازمک ریٹیکولم میں، خود سائٹوسول میں بہت ہی قلیل مقدار میں نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ تو اصل میں کیلشیم سیل کے باہر موجود ہوتا ہے، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ میں کیلشیم 1.3 ملی مول کی مقدار میں ہوتا ہے، جبکہ سائٹوسول میں فری کیلشیم 0.01 مائکرو مول میں ہوتا ہے، گویا کہ ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب ہم تھرڈ پوائنٹ یعنی انفلکس آف کیلشیم اینڈ لاس آف کیلشیم ہومیوسٹیسس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سیل کے اندر جتنا بھی کیلشیم ہوتا ہے وہ یا تو مائٹوکونڈریا میں ہوتا ہے یا پھر اینڈوپلازمک ریٹیکولم میں، خود سائٹوسول میں بہت ہی قلیل مقدار میں نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ تو اصل میں کیلشیم سیل کے باہر موجود ہوتا ہے، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ میں کیلشیم 1.3 ملی مول کی مقدار میں ہے، جبکہ سائٹوپلازم میں فری کیلشیم 0.01 مائکرو مول، گویا ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب ہم تھرڈ پوائنٹ یعنی انفلکس آف کیلشیم اینڈ لاس آف کیلشیم ہومیوسٹیسس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سیل کے اندر جتنا بھی کیلشیم ہوتا ہے وہ یا تو مائٹوکونڈریا میں ہوتا ہے یا پھر اینڈوپلازمک ریٹیکولم میں، خود سائٹوسول میں بہت ہی قلیل مقدار میں نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ تو اصل میں کیلشیم سیل کے باہر موجود ہوتا ہے، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ میں کیلشیم 1.3 ملی مول کی مقدار میں ہے، جبکہ سائٹوپلازم میں فری کیلشیم 0.01 مائکرو مول ہے، گویا کہ ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب ہم تھرڈ پوائنٹ یعنی انفلکس آف کیلشیم اینڈ لاس آف کیلشیم ہومیوسٹیسس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سیل کے اندر جتنا بھی کیلشیم ہوتا ہے وہ یا تو مائٹوکونڈریا میں ہوتا ہے یا پھر اینڈوپلازمک ریٹیکولم میں، خود سائٹوسول میں بہت ہی قلیل مقدار میں نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ تو اصل کیلشیم سیل کے باہر موجود ہوتا ہے، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ میں کیلشیم 1.3 ملی مول کی مقدار میں ہے، جبکہ سائٹوسول میں فری کیلشیم 0.01 مائکرو مول ہے،
گویا کہ ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب ہم تھرڈ پوائنٹ یعنی انفلکس آف کیلشیم اینڈ لاس آف کیلشیم ہومیوسٹیسس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سیل کے اندر جتنا بھی کیلشیم ہوتا ہے وہ یا تو مائٹوکونڈریا میں ہوتا ہے یا پھر اینڈوپلازمک ریٹیکولم میں موجود ہوتا ہے۔ سائٹوسول میں بہت ہی قلیل مقدار میں نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ تو اصل میں کیلشیم سیل کے باہر موجود ہوتا ہے، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ میں کیلشیم 1.3 ملی مول کی مقدار میں ہے، جبکہ سائٹوپلازم میں فری کیلشیم 0.01 مائکرو مول کی مقدار میں ہے۔ گویا کہ ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب ہم تھرڈ پوائنٹ یعنی انفلکس آف کیلشیم اینڈ لاس آف کیلشیم ہومیوسٹیسس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سیل کے اندر جتنا بھی کیلشیم ہوتا ہے وہ یا تو مائٹوکونڈریا میں ہوتا ہے یا پھر اینڈوپلازمک ریٹیکولم میں۔ خود سائٹوسول میں بہت ہی قلیل مقدار میں نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ تو اصل میں کیلشیم سیل کے باہر موجود ہوتا ہے، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ میں کیلشیم 1.3 ملی مول کی مقدار میں ہے، جبکہ سائٹوسول میں فری کیلشیم 0.1 مائکرو مول میں ہے۔ گویا کہ ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ڈیپلیشن آف آکسیجن۔ کیلشیم کا یہ توازن خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ آکسیجن کی کمی ہے۔ آکسیجن کم ہونے سے سیل کے اندر مطلب سائٹوسول میں کیلشیم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کچھ سیل کے باہر سے اندر آتا ہے اور کچھ مائٹوکونڈریا اور اینڈوپلازمک ریٹیکولم سے بھی سائٹوسول میں آ جاتا ہے۔ Consequences of increase intracellular calcium۔ سائٹوسول میں کیلشیم کی مقدار بڑھنے کے کیا نتائج سامنے آتے ہیں یا کہ بادیگرے، اب ہم ان تینوں کو دیکھیں گے۔ اوپننگ آف مائٹوکونڈریل پرمیبلٹی ٹرانزیشن پور، ایکٹیویشن آف انزائمز، ایکٹیویشن آف کیسپیسز۔ اوپننگ آف مائٹوکونڈریل پرمیبلٹی ٹرانزیشن پور، جب مائٹوکونڈریا میں کیلشیم انکریز ہوتا ہے تو اس کے پورز کھل جاتے ہیں اور پھر اے ٹی پی کی کمی واقع ہوتی ہے، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔ اوپننگ آف مائٹوکونڈریل پرمیبلٹی ٹرانزیشن پور، جب مائٹوکونڈریا میں کیلشیم انکریز ہوتا ہے تو اس کے پورز کھل جاتے ہیں اور پھر اے ٹی پی کی کمی واقع ہوتی ہے، جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے۔ ایکٹیویشن آف انزائمز، جب سائٹوسول میں کیلشیم کی کنسنٹریشن انکریز ہوتی ہے تو اس کے انزائم ایکٹیویٹ ہونے لگتے ہیں، جیسا کہ ہم پہلے تفصیل سے بتا چکے ہیں۔ ان انزائم میں شامل ہیں فاسفولائپیزز، جو سیل میمبرین اور آرگینیلز کی میمبرین کو ہضم کرتے ہیں، ڈائجسٹ کرتے ہیں یا اس پر ایکٹیویٹ ہوتے ہیں۔ پروٹیزز، جو پروٹین کو ہضم کرتے ہیں۔ اینڈونیوکلیزز، جو ڈی این اے اور کرومیٹن میٹیریل کو ہضم کرتے ہیں، اور اے ٹی پیزز، اے ٹی پی کو ہضم کرتے ہیں۔ ایکٹیویشن آف کیسپیسز، جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ جب سیل کے اندر کیلشیم کی کنسنٹریشن انکریز ہو جاتی ہے تو کیسپیسز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور اپوپٹوسس کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ایکٹیویشن آف کیسپیسز،
جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ جب سیل کے اندر کیلشیم کی کنسنٹریشن انکریز ہو جاتی ہے تو کیسپیسز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور اپوپٹوسس کا عمل شروع ہو جاتا ہے. انفلکس آف کیلشیم اینڈ لاس آف کیلشیم ہومیوسٹیسس. اس سلائیڈ میں آپ مندرجہ بالا سلائیڈ کا خلاصہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں. انفلکس آف کیلشیم اینڈ لاس آف کیلشیم ہومیوسٹیسس. اس سلائیڈ میں آپ مندرجہ بالا سلائیڈز کا خلاصہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں. انفلکس آف کیلشیم اینڈ لاس آف کیلشیم ہومیوسٹیسس. تھینک یو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ. اللہ حافظ.